बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मुल्क की सियासी सूरत हाल में क्या चल रहा है, ज़ाहिर है इस पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। क्या केपी में गवर्नर राज लगेगा? गवर्नर साहब की जानिब से तो इस पर बात की गई है। पीटीआई का सियासी मुस्तक़बिल अब क्या होगा? जिस गर्दाब में वो फंस गए हैं, क्या उससे निकल पाएंगे? इस समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। बैरिस्टर मलिक साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ। साथ ही साथ शेर अफजल खान मरवत साहब रुकन कौमी असम्बली हैं और इससे पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं अकील मलिक साहब। ये जो सिचुएशन है तहरीक इंसाफ की, आप ज़ाहिर है कि देखते होंगे कि मामलात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब क्या व्हाट्स नेक्स्ट फॉर देम? अब क्या होने जा रहा है आगे? क्या अब जमात पर पाबंदी का कोई इम्कान नजर आता है या कोई मुकदमे भी बनेंगे? क्या होगा क्या आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बस ये थे एक कानून पसंद इंसान होने के नाते, आइन पे अमल पैरा होने के नाते और जमहूरी तकाज़ों को और जमहूरी रवैयों को फ़रोग़ देने के हवाले से हम तो नहीं चाहते कि किसी जमात पर पाबंदी हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम केपी सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत है फिलवक़्त, और जिस तरफ क्योंकि पिछले 13 साल से नहीं की हुकूमत है, नहीं की जमात की, और जिस तर्ज पे वो चल पड़े हैं, लग यही रहा है कि वो खुद इन तमाम चीज़ों को दावत दे रहे हैं। अब उसके साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि जिस तरह की सियासत ही करना चाहते हैं उस तरह की सियासत तो इस मुल्क में वो उस तरह की सियासत जो है ये मुल्क उस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अच्छा। और मैं नहीं समझता कि कौम भी उस तरह की सियासत जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए इनके साथ किसी हवाले से भी आगे पेशरफ्त करेगी। नहीं, लेकिन इस वक्त सियासत उनकी है किस तरह की? क्योंकि मैं अगर टॉप पे देखता हूँ तो वहां पर तो मुआवजा रही है, दरमियान में देखता हूँ तो कन्फ्यूजन है, एक शख्स कोई और बयान देता है, दूसरा उसको डिनाई करता है। तो आपकी समझ में इससे क्या आता है? यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसका लुबे लुबाव यही है, जो आपने माशाल्लाह चंद अल्फाज में बयान कर दी। तमाम तर जो दास्तान है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हाल अहवाल के हवाले से, क्योंकि जो बयान आता है अडयाला से वो इनको नहीं पता कि वो कौन नशर करता है, वो कौन जारी करता है। उसके अलावा फिर जो यहाँ पे हमारे जो साथी हैं पार्लियामेंट में मौजूद हैं, शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनके कॉलीग्स हैं अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, वो एक बात करते हैं। उन्हीं जो रोज़ में और लोग हैं उन्हीं नशिस्तों पे बैठे हुए, उनके बेस हो सकता है कि दाएं बाएं बैठे हों, वो कुछ और एक अपना जहन रखते हैं चीज़ों को आगे लेके जाने के हवाले से, या मामला फ़हम नहीं होना चाहते, या मामला फ़हम हों भी तो वो जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं वो डायरेक्शन जो है वो पैरेलल डायरेक्शन नहीं है, वो पोल्स अपार्ट है। कोई एक साउथ जाना चाहता है, एक जो है नॉर्थ जाना चाहता है, एक वेस्ट जाना चाहता है, एक ईस्ट जाना चाहता है। तो पार्टी में तो ऑलरेडी एक पार्टी तजब्जब का शिकार है और बहुत ज़्यादा एक उसके अंदर जो है डिफ्रेंसिएशन पाई जाती है। अच्छा। और डिफ्रेंसिएशन खाली इस हवाले से नहीं है कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, हाँ ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें, लेकिन जिस तरह की ये जिस डगर पे ये पार्टी को लेके जाना चाहते हैं, वो पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है वो उस चीज़ को जो है ना पार्टी को तोड़नी है खुद। और क्योंकि वो जब पुल करती हैं तो जाहिर बात है कि वो एक सिमत में जाना चाहता है, दूसरा दूसरी सिमत में जाना चाहता है, तीसरा उसको किसी और सिमत में लेके जाना चाहता है। तो पार्टी जो है इस तजब्जब का शिकार होने की वजह से टूट फूट का शिकार है और अंदरूनी जो खाना जंगी है पार्टी के अंदर वो बहुत ज्यादा है। तो हमें कुछ मेरे ख्याल से इतने कोई इकदाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक चीज में इकदाम जरूर लेने की जरूरत है, जिस तरह की फेक न्यूज, जिस तरह की एक नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए चले, हुकूमत को तो आप टारगेट करते रहे, हुकूमत आपको वक्तन फवक्तन जवाब भी देती रही, लेकिन उसके साथ जो आपने इदारों को टारगेट किया और एक कंसर्टेड कैंपेन चलाई, पूरा एक जो उनका एक एंटी कह लें इंस्टीट्यूशन एक जो कैंपेन लॉन्च की, और जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह की ज़बान, जिस तरह की गुफ्तगू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, पार्टी के अंदर कुछ मखसूस लोग हैं वो जो उस हवाले से कर रहे हैं। अब इस चीज़ का तो जो है
बिल्कुल इनको जवाब भी मिल चुका है और हुकूमत भी इनके खिलाफ वो इक़दामात उठा रही है। शेर अफजल मरवत साहब, अभी जो सिचुएशन है आपके इसके ऊपर थॉट्स क्या हैं? क्योंकि जो डेडलॉक की सिचुएशन है वो तो अपनी जगह थी, लेकिन ये मुलाकात उसके बाद फिर ट्वीट, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि बाज़ रहनुमा शौकत यूसुफज़ई साहब ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ट्वीट किसने किया। अली मोहम्मद खान साहब उसको ऑन कर रहे हैं समहाउ कि जी वो तो बहनों की मर्जी के बगैर तो जाता ही नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि जी सियासी रहनुमाओं से मुलाकात ख़त्म हुई है तो अब वकील अपने हिसाब से चीज़ें देखते हैं, बहनें अपने हिसाब से, तो क्या चल रहा है भाई? बहुत शुक्रिया सती साहब। अली मोहम्मद खान की बात की मैं तायद करता हूँ। सियासी लोग जो इस पार्टी का असासा है, जिन्होंने ऐवानों में भी हुकूमतों में अपोजिशन बेंचों पे बैठ के एक रिच एक्सपीरियंस हासिल किया, उनकी खान तक कोई रसाई नहीं है और अहले खाना और एक दो वकला के अलावा कोई और शख्स 8-9 माह 10 माह से खान से नहीं मिल रहा है। और गुज़िश्ता पौने 2 साल में एक तरह के फैसले आ रहे हैं, एक ही ग्रुप को नवाजा जा रहा है। इसमें किसको मुरुद इल्ज़ाम ठहराया जाए, हुकूमत को? मैं आपको अर्ज करूँ ना, जो आपका सवाल है ना, ये अभी जो हालात बिगड़े हैं इसका आगाज होता है जब ऑल ऑफ ए सडन बिला किसी चार्जशीट के अली अमीन खान की हुकूमत को फारिग किया जाता है और अनसेरेमोनियसली। वो चाहते तो उनको कह सकते थे आप मुस्तफ़ी हो जाए, नहीं जी, सेक्रेटरी जनरल ने जेल के आगे ऐलान किया कि खान साहब कहते हैं कि इनको हटा दें और सुहेल अफरीदी साहब को लाएं। मैं खुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ 2-3 चीज़ों ने इन क्राइसिस को प्रेसिपिटेट किया। पहली बात तो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, इसका नाम 3 माह कबल उनके अनाउंसमेंट से कबल जो है गर्दिश कर रहा था। अच्छा। और इसके पीछे चूंकि उनका एक ट्राइबल बैकग्राउंड है, तो वो ट्राइबल बैकग्राउंड ने भी बेसिकली इसकी वजारत आला को यकीनी बनाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। अच्छा। और इसकी वजह क्या है? जब पीटीआई की हुकूमत ने ऐलान हुकूमत संभाले तो उस वक्त जो है अमन अमान की सूरत हाल से निपटने के लिए अली अमीन खान की हुकूमत ने, अफवाज पाकिस्तान ने, मरकजी हुकूमत ने, सब ने मिल के कंसर्टेड एफर्ट्स किए और इसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा लोगों ने देखा कि साउथ वजीरिस्तान में अवाम उठ खड़े हुए मिलिटेंसी के अगेंस्ट। मेरे अपने हल्के लकी मरवत में लोग उठ खड़े हुए और लोगों ने बाकायदा हथियार उठा लिए मिलिटेंसी के अगेंस्ट। अच्छा। मोमंद एजेंसी में तमाम एजेंसी खड़ी हुई, हत्ता के बाजवड़ में जहाँ ऑपरेशन हो रहा है 3 तहसीलों में लोग खड़े हो गए। खैबर एजेंसी जहाँ से वज़ीर आला साहब का ताल्लुक है, सिवाय उनके हल्के के बाकी बाड़ा और खैबर ये खड़े हो गए। तो ये एक चेंज थी, एक तब्दीली थी और मेरा ख्याल है कि जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो हैरान भी थे और बदरजा खुश भी थे कि ये तो एक नई रविश चल पड़ी है। अब होता ये है, और ये सारा ट्राइबल बेल्ट है तकरीबन। अच्छा। होता ये है कि ऑल ऑफ ए सडन हुकूमत चेंज हो जाती है और इसके बाद वज़ीर आला साहब आ जाते हैं। वज़ीर आला साहब ने फिर एक बयान दिया मस्जिद में, वो कुत्तों की जो बात हुई थी जो आपको याद होगी। जी जी। इसने फिर खतरे की घंटियां बजाई और इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने यह महसूस किया कि शायद उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसका जो ट्राइबल बैकग्राउंड है, फिर इसके बाद जो है जो उन एरिया में जिस तरीके से रिएक्शन आया था आवाम का, और इसके बाद ये उन्होंने ये महसूस किया कि गोया ये उस मोमेंटम को जो है ज़ाय करने के लिए शायद पीटीआई की एक स्ट्रेटेजी है। अच्छा। और जिसके बाद जो है ये फिर गौतम गोता हो गए, उधर से भी बयानात, इधर से भी बयानात। ये यानी कि सरफेस लेवल से हटके अंदरूने खाना बहुत कुछ चल रहा था। अब मैं आपको ये अर्ज करूं कि जहां तक मैं समझता हूं गवर्नेंस को, मौजूदा पाकिस्तान की गवर्नेंस को, पावर कॉरिडोर को या हालात को, मेरी राय में गवर्नेंस राज, गवर्नर राज जो है वो आखिरी रिजॉर्ट होगा एस्टेब्लिशमेंट का या मरकजी हुकूमत का।
یہ آخری ریزارٹ ہوگا. اس سے پہلے کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے وہ جان چھڑا سکے وہ ضرور آزمائیں گے. جان کسے چھڑا سکے؟ سہیل آفریدی سے میرا خیال ہے وہ. اور وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو میں اس کے حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا ہوں, لیکن آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں نا کہ ان طریقوں میں سے یہ آپشنز ہیں, تو ان میں سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گورنر راج لاسٹ آپشن نہیں ہے. لاسٹ آپشن نہیں ہے؟ نہیں ہے, آخری آپشن نہیں ہے. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ذرا تھوڑی سی اپنی ٹون جو ہے وہ بڑی سافسٹیکیٹڈ, بڑی پروکار بنا رہے ہیں. ہاں جی, وہ مسکرا رہے ہیں, وہ گورنر راج کے ڈر سے. یہ ایک اور چینل میں یہی بات اس نے کی ہے, میں نے ان کے الفاظ چرائے میں نے ان کے الفاظ چرائے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے اچھی بات ہی کی. اب یہ جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں نا, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک ہفتے میں بہت ساری چیزیں کھل کے آ جائیں گی. یا کس طرف اگلے سال آپ کو لگتا ہے سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے شروعات میں یا کچھ اس طریقے سے؟ اب میں نجومی تو ہوں نہیں, جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, دیکھیے اب اگر اللہ تعالیٰ فہم دے, فراست دے, مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اس جو بیانیہ جیل سے کنوے ہوتا ہے پارٹی کو اور چیز کو, اس بیانیے کو جس طرح ٹویسٹ کیا جاتا ہے, پھر وہ بیانیہ جو ہے چڑھتے چڑھتے گالم گلوچ میں جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے. صورتحال میری نظر میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جو مقتدرہ کے لوگ ہیں وہ اب سیاسی عداوت کا شکار نہیں ہے, یہ اب ذاتی جنگ بنا چکے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور میں اس میں دیکھیں نا, آپ گالم گلوچ کب تک سہ سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ 2026 میں اگر کوئی حکومت کے پی میں ہوتی ہیں تو وہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے ذرا یہ بتائیے, یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے, میں فیصل واڈا صاحب کی ذرا گفتگو سنوانا چاہوں گا. آج عمران خان -1 شروع ہو گئے. کیسے؟ 4 گھنٹے پارلیمانی پی ٹی آئی کا اجلاس چلا, اس میں آ گیا کہ ہم اب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں چاہتے, لوگ لڑوانا چاہتے ہیں اور ایسی چیز ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ شروع ہو گیا -1 پہ کام؟ میرے خیال سے واڈا صاحب کی جو گفتگو ہے بڑی معنی خیز ہے, اور میرے بھائی شیر افضل مروت صاحب بھی بڑے معاملہ فہم ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن واڈا صاحب حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, آپ کرتے ہیں. نہیں, میں تو دیکھیں نا, میں بھی معاملہ فہم ہوں ان کے ساتھ ساتھ, اور ان کی جو ان کے الفاظ تھے وہ بڑے ڈیپر میننگ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو, اور انداز بھی, اور بالکل آج اگر دیکھیں تو وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود نہیں تھے ڈالا کے باہر, اور آج بھی وہ موجود نہیں تھے. یہ بھی آج بھی وہ موجود تھے, ایمفیسس ڈالنے کی کنٹینیویشن آف سم تھنگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ان کو دیکھیں تو اچھے اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں. ان کی تقریر پچھلی اٹھا کے دیکھیں تو ریلیٹیولی کچھ اس میں بہتری آئی ہے اس حوالے, گورننس کے حوالے سے, اور انہوں نے ہسپتال کا بھی ذکر کیا. گو کہ میں اس دعوے کو تو جو ہے ود پنچ آف این ایف سی کے اس میں بھی گئے, این ایف سی کے اس میں بھی گئے, اور تھوڑی سے کچھ طور طریقے یا تیور جو ہیں وہ اب مثبت رویوں کی طرف گامزن ہے. ان سو مینی ورڈز اگر میں آپ کو کہوں, ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے جو سی ٹی ڈی کے حوالے سے جو ایک ون آف دا میجر کنسرنس تھا کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کے حوالے سے, اس میں اچھی ان کی مثبت جو ہے, آج آپ نے دیکھا ہوگا یا کل کی وہ ویڈیو غالباً وہ ڈرونز بھی دے رہے ہیں, وہ ایمونیشن بھی کم تھی نا, 3200 بندہ ہے ٹوٹل پورے جی بالکل, اور ان کوئی ایک بڑا پیکج بھی انہوں نے دیا ہے. لیکن جو ہسپتال کا پیکج دینے کا اعلان انہوں نے کیا وہ تو پنچ آف سالٹ, وہ تو وہی دعوے اور وہی نعرے جو پوری پی ٹی آئی لگایا کرتی تھی, ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے. اب وہ کہہ دیں کہ جی ہم 5000 بستر بنائیں گے, اور یہ بھی ڈیمانڈ تھی وہاں کے لوکل نوجوانوں کی. انہوں نے کہا کہ خالی نعروں سے, دعووں سے اور آپ بار بار اڈیالہ جانے سے نہ تو ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے, نہ ہی ہمارا جو ہے اس حوالے سے ہمیں کوئی ہم پروگریس کر رہے ہیں. بصیرت صوبہ یا بصیرت آپ کہہ لیں حکومت, تو اب ان کو یہ چیز, اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ آئی ہے وہاں پہ ینگسٹرز کی طرف سے, نوجوانوں کی طرف سے, کہ خالی پاپولیرٹی اور نعرے بازی سے کام نہیں چلنے والا, آپ کو حقیقتاً عملاً جو ہے کر کے کچھ نہ کچھ دکھانا ہے. تو یہ اناؤنسمنٹ تو اس حوالے سے کی گئی ہے, لیکن
اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ خود بھی کچھ معاملہ فہم ہو چکے ہیں. اچھا. اور وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ تقریباً 2 ماہ تو گزر چکے ہیں ان کے وزیر اعلیٰ. تو ایسا اگر ہوگا تو آپ بھی مطلب یہ ہے کہ میرے خیال سے دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چاروں اکائیاں مل کے ہی جو ہے وہ وفاق بناتی ہیں, اور یہ چاروں صوبے مل کے along with آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ گلگت بلتستان, یہ سب مل کے ہی پاکستان بنتا ہے, فیڈریشن بنتی ہے. شیر افضل صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اب یہ جس طریقے سے اب ہر کوئی جس طریقے سے وہ فیصل واڈا صاحب نے جس میٹنگ کا کہا, پھر وزیر اعلیٰ صاحب کی جو بات ہے, اب ہر کوئی اپنا اپنا جب سوچے گا تو پھر اس کے بعد پھر وہ کیسز وغیرہ جو غداری کے یا پھر جو پارٹی پہ بین لگنا, پھر وہ چیزیں سائڈ پہ رکھ دی جائیں گی. آپ کو لگتا ہے بیرسٹر صاحب بھی وکیل ہیں, پارٹی ہوگی تو بین لگے گا. پارٹی کہاں پہ ہے؟ الیکشن کمیشن کی میں نے ابھی تک رجسٹر ہی نہیں کی ہے. تو وہ تو بیرسٹر گور کو بھی نہیں مانتے. نہیں رجسٹرڈ تو ہے, نہیں ہے رجسٹرڈ ہوتی تو بیرسٹر گور چیئرمین ہوتے نا. وہ رجسٹریشن انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد ہم گئے ہوئے ہیں مارچ 2024 سے. ابھی تک پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایکنالج نہیں ہوئی ہے, تو لہٰذا کون سی پارٹی یہ جو ہیں ختم کریں گے؟ پہلی بات. جو ہاں تک بانی کے مائنس کرنے کا تعلق ہے نا, دیکھیں واوڈا صاحب کی اپنی رائے ہیں. میں اتنی گزارش کروں گا کہ پی ٹی آئی میں شخصیت پرستی, خان کے ساتھ عقیدت, لوگوں کا پیار محبت, وہ ہی بیسیکلی پی ٹی آئی ہے. خان کے علاوہ کوئی پی ٹی آئی کا تصور نہیں ہے. یہ ناممکن ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو -1 یعنی مائنس خان کر دیں, پھر پی ٹی آئی ہی نہیں رہے گی. یہ ایم کیو ایم سے تشبیہ دینا, ایم کیو ایم جو ہیں وہ قائد تحریک الطاف حسین صاحب کی ذات کی وجہ سے نہیں بنی تھی. وہ تمام جو مہاجر تھے اور جو اس وقت ان کی گریونسز تھی, ان کی اپنی فیلنگز تھی, یا جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کا استحصال کیا گیا ہے, انہوں نے اس تحریک کو بنایا تھا اور بڑی کامیابی سے جو ہے اس کو مائنس کیا گیا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارمولہ عمران خان پہ اپلائی ہو سکتا ہے تو وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے. بالکل نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. جب تک پی ٹی آئی خان ہے اور خان پی ٹی آئی ہے, یہ میں بالکل اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, نہ میں کوئی ریٹوریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. کسی پی ٹی آئی کے سنجیدہ یا کسی تجربہ کار لیڈر سے پوچھیں کہ کیا یہ ممکن ہے, بالکل ناممکن ہے. اور جہاں تک تو پھر یہ جو ارکان اسمبلی پارلیمانی پارٹی یہ جو آپس میں جو ڈسکشنز ہو رہے ہیں, یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو جو جھگڑا ہے نا پارٹی میں, جھگڑا یہ ہے, مثال کے طور پہ میرا اپنا ایک نیریٹو ہے, نکالنے سے پہلے بھی یہی تھا, نکالے جانے کے بعد بھی وہی نیریٹو ہے. میں ان بیانیوں کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں جو ٹکراؤ کی طرف لے جائے, ٹھیک ہے, یا ہر وہ کوئی بیانیہ جو کے پی میں گورنر راج پہ منتج ہو, یا ہر وہ کوئی بیانیہ جس میں ملک سیاسی انتشار کا باعث بنے. جو لوگ مفاہمت پسند تھے, ہم بڑے آرام سے یہ گاڑی چلا سکتے تھے. اب اگر ہم کیسے چلا سکتے تھے؟ جن لوگوں کی ایکسس ہے یا جو لوگ پارٹی کے چیئرمین ہیں, بھلے ان کو الیکشن کمیشن تسلیم کرے یا نہ کرے, سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل, بیرسٹر گوہر چیئرمین, دونوں وکیل ہیں. اب وکیل بھی ہیں لیکن سیاسی طور پر بھی ریپرزینٹ وہی کر رہے ہیں پارٹی کو. لیکن میں جو آپ کو بات کرنا چاہتا تھا, ہاں جی, ان کی باتوں میں اپنی بات سمجھے نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ پاکستان تحریک انصاف میں جھگڑا جو ہے وہ اس فکر کا ہے. ایک فکر وہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے ایٹ آل کاسٹ ضروری ہے, ٹھیک ہے, کم وٹ میں جھگڑنا پڑے, تھوڑا, اور یہ خان صاحب کی اپنی سوچ لڑنا پڑے. خان صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی اپنے ساتھ زیادتیوں کے معاملے میں یا پارٹی کے ساتھ زیادتیوں کے معاملے میں کوئی لے دے رکھے بغیر ہمیشہ اپنے بیانات میں بہت ہی اگریسو ہوتے ہیں. یہ جو نیریٹو آتا ہے, گائیڈ لائنز وہی ہوتی ہیں, دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. الفاظ جو ہیں اس راکم کے ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں ان لوگوں کو, دیکھیے خان کی رہائی 3 دفعہ ممکن ہوتے ہوتے بچی ہے, اور خود میرا خیال ہے کہ یا ہمارا تکبر تھا یا پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ادراک ہی نہیں کیا. 3 دفعہ؟ 3 دفعہ. اچھا. اور پھر میں آپ کو عرض کروں نا, دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, آپ سیکنڈ کریں گے, آپ دیکھیں نا جی 3 دفعہ کب ایسا
یہ روزانہ تو یہ ہم باتیں کرتے ہیں. پھر دیکھیے خان صاحب کا اکتوبر 2024 میں بیرسٹر گور اس کے گواہ ہیں, بیرسٹر سیف اس کے گواہ ہیں, علی امین خان گنڈاپور اس کے گواہ ہیں. فیصلہ ہوا خان صاحب اور بشر بی بی دونوں کی رہائی کا, اور گھر میں نظر بندی کا, رہائی کا مطلب بیل کرنے پہ. اچھا. لیکن اس دوران جناب اس وقت تنازع کھڑا ہوا فیض کے نام کا, ٹھیک ہے, کہ جی فیض بھی رہائی سے جو ہے بازیاب ہو. وہ نہیں مانا گیا. پھر 24 نومبر آتا ہے. 24 سے 25 اس پروسیس کا تو میں خود حصہ رہا. 24-25 نومبر 2024 جب یہ 26 کو یہ حادثات ہوئے, تو وہاں اس وقت انہوں نے 1 ہفتہ ٹائم دیا کہ جی آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں. یہ تو مطلب ہے کوئی زبان زدیاں میں یہ تو حقیقت ہے, کوئی اگر جھٹلاتا ہے تو جھوٹا ہے. اور تیسری دفعہ پھر دسمبر میں جب گارنٹرز آ گئے, جو آپ کو علم ہوگا. ٹھیک ہے, میں آپ کو عرض یہ کروں نا, دیکھیں ہم نے جو کچھ ہوا اس کے 2 آپ ریئیکشن کر سکتے تھے. 8 فروری کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی نظام میں سے ہو کے قانونی اور آئینی طور پر اپنے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے رہنا چاہیے. آپ کہتے ہیں دوسرا بیانیہ کیا ہے, وہ ایکسٹریم ہے. جس طرح انہوں نے کہا گلگت بلتستان کی حکومت چھوڑو, کشمیر میں کو چھوڑو, مرکز سے اسمبلیوں سے استعفیٰ دو, پنجاب کی حکومت گراؤ, کے پی کی حکومت گراؤ. ابھی پھر وہی چیز کا تسلسل ہے, جناب اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے. یہ یونیورسٹی کیوں گئے تھے. دیکھیں یہ ایکسٹریم ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں, ہم نے خود اپنے 2-3 مواقع ضائع کیے. اب ٹھیک ہے. لیکن ایک اضافی سوال بھی پوچھ لیں ان سے. اضافی سوال یہ تھا, سپلیمنٹری سوال, کہ کہتے ہیں کہ خان پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی خان ہے, تو پھر جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں, جو ان کی بہن ہیں, ان کی جو پالیسیز آتی ہیں ان کی طرف سے اور جو وہ نیریٹو دیتی ہیں, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ وہ تو ایک حصول طاقت کہہ لیں, حصول پارٹی کہہ لیں, اس کی تو جنگ جو ہے وہ جاری. دیکھیں اس پہ تو وہ پہلے پریڈکشن میں تو ہمیشہ آف دا ریکارڈ نہیں, آن دا ریکارڈ کیا مطلب, میں نے کب اس بات کو چھپایا ہے. موروثیت یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹے بانجے بتیجے کو ٹکٹ نہ دیں. موروثیت یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اقتدار سے, سیاست سے, حکومت سے دور رکھیں. تو کب دور رکھا ہے, کب دور رکھیں. اب ذرا اس پہ آ جائیں. یہ جو 3 مواقعوں کی بات کر رہے ہیں, کیا واقعتاً ایسا رہائی کے قریب تھے یا کیا, واٹ واز دا پلان بیک دین؟ دیکھیں میں اب اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا, لیکن وہ ہو گئی. میں نے جس طرح کہا کہ میرے بھائی, میرے کولیگ جو ہے, یہ بڑے معاملہ فہم ہے اور اس پروسیس کا حصہ بھی غالباً رہے ہوں گے. لیکن ایسا ہو سکتا تھا کہ معاملات نظر بندی تک جا سکتے تھے. اب یہ تو زبان زد عام بات تھی کہ ہم نے بالکل آفر کیا تھا سنجانی کا, لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا نہیں ہوا ایسا. ٹھیک, پھر یہ بات تو آپ دیکھ لیں نا, یہ معاملات تو اسی طرف ہیں کہ جو ایک جلاؤ گھراؤ پڑاؤ کی سیاست ہے, اور نہیں چھوڑیں گے, مار دیں گے, یہ کر دیں گے. ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں, اچھی بلی ملاقاتیں ہو رہی تھی, وکلا کی ہو رہی تھی, فیملی کی ہو رہی تھی, ڈاکٹروں کو ایگزامینیشن کا رسائی تھی, حتیٰ کہ میڈیا سے باتیں ہوتی تھی. 3 دفعہ ہمارے پاس ڈائیلاگز ہوئے. ہمیں پرسوں بھی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ایوان میں کہہ رہے تھے کہ آج بھی میں آپ کو بٹھانے کے لیے تیار ہوں. اور مجھے دیکھیں ایاز صادق صاحب پہ پی ٹی آئی کی ایک چاپ بھی لگی ہوئی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میں وہ رہے ہیں, ظاہر ہے, اور دوستی بھی رہی ہے ان کی. اور یقین کریں آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے اپوزیشن کو ایکوموڈیٹ کرنا چاہا. تو میرا خیال ہے کہ نون کے لوگ جو ہیں وہ بھی شاید اس پہ بڑا فروخت ہوئے. مجھے اب ذرا یہ بتائیں کہ اب مڈل گراؤنڈ کیا کوئی رہ گیا ہے پی ٹی آئی کے پاس, یا اب ان کے لیے کوئی رستہ نہیں بچا کہ وہ بانی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی سیاست کو بچا سکیں؟ ابھی بھی رستہ ہے. وہ کیا؟ وہ رستہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں, اور یہ کیونکہ خود رکن قومی اسمبلی ہیں, یہ انہی نشستوں پہ بیٹھتے ہیں آن دی ادر سائڈ آف دی آئل. یہ ان سے پوچھ لیں, ابھی ان سے آن ریکارڈ پوچھیں, آف دا ریکارڈ کی کیا بات ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا پارلیمنٹ کی راہداریوں میں یا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ان سو مینی ورڈز, کیا بلکہ کلیئرٹی کے ساتھ
کیا ان کے کولیگز جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا کا واسطہ ہے, خدا را کوئی رستہ نکالیں, کوئی جو ہے رستہ ہونا چاہیے. خان کے بیانات کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہم بہت زیادہ یہ آپ سے کہتے ہیں پی ٹی آئی جی والے؟ بالکل کہتے ہیں, پوچھیں ان سے. یہ روزانہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اچھا, ببانگی دہل کہتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ یہ کون سی سیاست پہ ہم آ گئے ہیں. بالکل نہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کر کون رہا ہے؟ نہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ اب ان کو جو رستہ آپ نے بتایا یا جس رستے کا آپ پوچھ رہے ہیں اور میں جس رستے کا بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خان کے ساتھ, اور جو لاسٹ ابھی ان کی پارلیمانی 4 گھنٹے کی جو میٹنگ گزری ہے اس میں تو یہی ڈیسائیڈ ہوا نا کہ جو سٹیٹمنٹ آئے گی پھر ہم اس کو دیکھیں گے, پروف ریڈ ہوگی, اس کو کس طرح ڈسیمینیٹ کرنا ہے. آہستہ آہستہ اسی طرف جایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ لا تعلقی جو ہے ان بیانات سے یا اس طرح کی جو کیمپین چلائی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اندر, ادروائز جو ہے جو ہارڈ لائنر ہیں اس ہارڈ لائن کو جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب فار یور ٹائم. ویل ٹیک کیئر. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم, اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب, تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. کیا آپ اپنے اطراف ہر طرف ڈیڈ لاک دیکھ رہے ہیں, یا اس گرداب سے نکلنے کی یا اس بھور سے نکلنے کی کوئی امید آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ امید تو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے, خاص کر ایک مسلمان کو, یا پھر اگر آپ ایک سیاسی کارکن ہے. سیاسی کارکن ہمیشہ اپنی راستہ نکالتا ہے. جس طرح پانی کا راستہ نہیں روکا جا سکتا, پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. تھوڑا سا موقع مل جائے, اور میرے خیال میں اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے اس کا نقصان صرف تحریک انصاف کو نہیں ہے. تحریک انصاف کو تو ایک عارضی سا نقصان ہے. وہ یہ ہے کہ آج نہیں تو کل ہمارا لیڈر انشاءاللہ نکل آئے گا, ہمارے باقی اسیران بھی نکل آئیں گے. اصل نقصان تو اس وقت پورے اس نظام کا ہے جس کی کریڈیبلٹی اس وقت روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہے. تو سب کے لیے بہتر ہے کہ اس دلدل میں سے, اس سیاسی دلدل میں سے اس پورے نظام کو نکالا جائے. آپ نے پوچھا کہ راستہ, میرے خیال میں راستہ سیاسی ہی ہے, اور وہ یہ ہے, میں کئی دن سے یہ بات برملا کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے, اور پھر امید ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف چل پڑے. لیکن علی محمد خان صاحب مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ وین یو گائز ہیڈ دا چانس, آپ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں, سارا کچھ ہو رہا تھا, لیکن پھر وہاں سے جو ٹویٹس آتے ہیں یا وہاں سے جو بیانات سامنے آتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری قیادت کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے, آئی مین دیر از سپوز ٹو بی اے وے کہ آپ لوگ جب مفاہمت کی بات کرتے ہیں یا آپ جیسی شخصیت کرتے ہیں یا کچھ اور سین وائسز ہیں ود ان دا پی ٹی آئی, تو اس کے اثرات ایٹ دی ٹاپ بھی نظر آنے چاہیے. لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے یا ایون بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں سے معاملات بالکل ایک الگ ہی اینگل لے کے سامنے آتے ہیں, اور اس سے لگتا یہ ہے کہ سب کچھ جیسے بند ہو رہا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اشفاق ستی صاحب, دیکھیے جب تک سیاسی قیادت جاری تھی, یعنی کہ میں آپ کو اپنی بات کروں گا کہ 16 نومبر 2024 پچھلے سال, اب تو 1 سال اور 1 مہینہ, یہ 13 مہینے ہو گئے ہیں کہ میری ملاقات بند ہے. اچھا, 13 مہینوں سے 1 سال اور 1 مہینے سے میری ملاقات بند ہے, اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے ان کی بھی بند ہے ملاقات. تو جب تک ہم اندر جا رہے تھے کیا اس وقت معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے تھے؟ راستے بار بار مذاکرات کی سچویشن ڈیولپ نہیں ہو جاتی تھی, بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے جناب عمران خان صاحب نے خود اجازت دی تھی کہ آپ بالکل, حکومت نے جو مذاکرات کی دعوت دی تھی اس پہ عمران خان صاحب نے خود اپنی کمیٹی بنا دی تھی. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر سینیٹ شبلی فراز, اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب خان, ساتھ میں صاحبزادہ حامد رضا اور کچھ اور قیادت کے لوگ اس میں تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیلیور ہمارے پارٹ پہ نہیں تھا اشفاق صاحب, وہ فیلیور حکومت کے پارٹ پہ تھا, کیونکہ آپ نے کہا جب مذاکراتی عمل سٹارٹ ہوا, اور 22 دسمبر تھا میرے خیال میں جس دن آخری بیٹھک ہوئی تھی حکومتی اور اپوزیشن مذاکراتی ٹیموں کی, اس کے بعد اپوزیشن کی مذاکراتی ٹیم نے وہ نکات جو حکومت کے ساتھ ڈسکس کیے تھے پارلیمنٹ میں, ان کو عمران خان صاحب تک لے جانے کی اجازت چاہی, اور ان کو اڈیالہ میں جناب عمران خان صاحب تک نہیں ملنے دیا. اگر وہ الاؤ کر دیتے تو بہت سی ڈیولپمنٹ ہو جاتی. لیکن علی محمد خان صاحب, آپ نے جہاں پر بات کی کہ آپ کی نومبر 2024 میں آخری ملاقات ہوئی تھی, اور اسی نومبر میں کچھ ہی دن بعد واقعہ پیش آیا تھا 26 نومبر کا,
اور آپ کے جو سیاسی مخالف ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ انہیں ملاقاتوں کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، یعنی کہ وہاں سے آپ کو انسٹیگیشن کے آرڈرز ملتے ہیں، ایجیٹیشن کے آرڈرز ملتے ہیں۔ دیکھیں، سیاسی قیادت جب اپنے لیڈر سے ملے گی تو وہ ان کو پراپر گائیڈ کر پائیں گے۔ وکلا ان کو کیسز کے بارے میں تو گائیڈ کر سکتے ہیں، فیملی ممبرز اور میٹرز کے بارے میں، لیکن جو آپ کی سیاسی قیادت ہے جو ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ پچھلے 10-15 سال سے چلی بھی ہے، ان کو خان صاحب کی طبیعت کا بھی پتا ہے اچھا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو آپ خان صاحب سے منوا سکتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے خان صاحب کو کسی چیز پہ منوایا ہے۔ اچھا، علی محمد خان صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ جب تک سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں جب تک معاملات ٹھیک تھے، لیکن لائر جو ہے وہ اپنے حساب سے چیزیں دیکھتے ہیں، بہنیں اپنے حساب سے چیزیں دیکھتی ہیں، اور آپ لوگ اپنی باتیں وہاں سے منوا لیا کرتے تھے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ایک ایسی پارٹی میں جب سلمان اکرم راجہ صاحب لائر بھی ہیں لیکن ان کو آپ پر مقدم سمجھا جاتا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہیں لیکن وہ بھی لائر ہیں، تو پھر یہ اس تضاد کو ہم کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں، میں شخصیات کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ کو اجمالی مجموعی بات کر رہا ہوں کہ ایک سیاسی قیادت کو جب آپ اپنے سیاسی لوگوں سے کاٹتے ہیں تو پھر ان کو وہ کوالٹی آف انفارمیشن تو اندر نہیں آتی نا۔ جو آپ کا لیڈرشپ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے، جو پارٹی چلا رہی ہے، جو صوبہ چلا رہی ہے، خیبر پختونخوا کی قیادت، پنجاب کی قیادت، جن کو مسائل ہیں، جیسے میں مثال آپ کو دوں گا کہ اگر ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب کے جو ہیں وہ، یا ہمارے چیف وپ نیشنل اسمبلی عامر ڈوگر صاحب، یہ لوگ اگر خان صاحب سے ملیں گے تو وہ ان کو پنجاب کی گراؤنڈ ریالٹیز بتائیں گے کہ وہاں سچویشن اس وقت ہے کیا، ایکچولی اس وقت لوگ وہاں پہ فیس کیا کر رہے ہیں۔ نہیں، تو لیکن علی محمد خان صاحب، سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، سب کو اس کا ادراک ہونا چاہیے، آپ یہ کہتے ہیں ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی جماعت کو دیوار سے لگا کے آپ نظام کو استحکام نہیں دے سکتے۔ نہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب یہ کام نہیں کر پا رہے جو کہ آپ لوگ کر سکتے تھے یا دوسری سیاسی قیادت کر سکتی تھی، اور وہ یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے۔ آپ نے مجھے صدی صاحب، آپ نے مجھے ضروری اپنے چیئرمین اور جنرل سیکرٹری سے لڑوانا ہے، میں آپ کو پوری سیاسی قیادت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ دونوں بیچارے کب مل رہے ہیں، ان کو بھی تو روکا ہوا ہے۔ وہ میرے خیال میں شاید راجہ صاحب کی 5 ملاقاتیں نہیں ہوئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی قرہ انہی کے نام نکلتا ہے۔ اچھا، بہنوں کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ وہ جاتی ہیں اپنے انداز سے بات کرتی ہیں، آخری جو معاملہ ہے، جو ٹویٹ وہاں سے ہوا، اس ٹویٹ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا آپ اس کو اون کرتے ہیں کہ واقعی آپ کے بانی کی جانب سے وہ ٹویٹ کیا گیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح میٹر کنوے نہیں ہوا، یا کیا اس پہ آپ کی رائے ہے بیسیکلی؟ دیکھیں، ایک تو جو سسٹرز ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنے بھائی سے ایک لگاؤ ہے، اور خان صاحب ایک بہت بڑے امتحان میں ہیں، اور جن بہنوں نے اپنے بھائی کو ایک بہت اچھی حالت میں دیکھا ہے، وہ نیشنل ہیرو ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم، کیسے کوئی بہن اپنے بھائی کو، کوئی بھی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے ان کا جذباتی ہونا، ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ غصے میں آنا وہ بنتا ہے۔ جب 1 مہینے تک عمران خان صاحب کو دنیا و مافیا سے کاٹ دیا گیا، ان کا رابطہ کاٹ دیا گیا، صرف 15 منٹ کے لیے ڈاکٹر عظما صاحبہ جو سسٹر ہیں خان صاحب کی، ان کو الاؤ کیا گیا، 15 منٹ میں وہ کتنے کوئی زیادہ بات کر سکتی تھی، باہر آ کے انہوں نے بات کی۔ اب اس کا جو ریئیکشن ڈی جی ISPR کی طرف سے آیا، دیٹ واز ٹوٹلی انپروپورشنیٹ، کیونکہ ایک خاتون نے بات کی ہے، سسٹر ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، سب کی بہن ہے، اتنا ریئیکشن آپ کا آ گیا، کیا ہو گیا ڈی جی صاحب؟ لیکن ریئیکشن بہن کی بات پہ نہیں آیا۔ یہ کسی سیاسی ادارے یا حکومت کا ادارہ تو نہیں ہے، یہ تو پورا ملک اون کرتا ہے۔ علی محمد خان صاحب، پورے ملک کا ادارہ ہے۔ علی محمد خان اس کو اس طرح کسی سیاسی جماعت کے خلاف کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ ریئیکشن ان کی بات، بہن کی بات پہ نہیں آیا، ریئیکشن آیا ہے اس ٹویٹ پہ، اور خاص طور پر جن حالات میں میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ کانٹیکسٹ سمجھیں کہ بلے کے بعد میری عرض دیکھیں، آپ کا سوال اہم ہوگا، میرا نقطہ اس سے زیادہ اہم میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہو گیا جو ہونا تھا، واٹ نیکسٹ؟ کیا اب ہم نے ان سرکلز میں گھومنا ہے، یا اب ہم نے آگے جانا ہے؟ اس ملک ڈی ایسکیلیشن ہونی چاہیے، اس سیاسی فضا کو، اس میں تناؤ کی کمی آنی چاہیے، غصہ جو ہے وہ نیچے، ٹیمپریچر نیچے جانا چاہیے، اس وقت اس معاملے کو افہام و تفہیم سے کسی طرف لگانا چاہیے۔ اچھا، پہلی ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو معاملہ تھا یہ بہن کی بات سے نہیں، بلکہ یہ شروع ہوا اس ٹویٹ سے جو کہ
بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے، یعنی کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کیا گیا، نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں اشفاق صاحب مجھے ایک بات بتائیے، یہ تو پھر وی آر گوئنگ ان سرکلز نا. دا ٹویٹ کیم، وائی ڈڈ دا ٹویٹ کیم؟ اس سے پہلے کیا ہوا؟ پچھلے 800 دنوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ میں ایک اور چیز آپ کو سنواتا ہوں، کیا ہوتا رہا، وہ ریئیکشن میں کیا باتیں ہوتی رہی. اس طرف بھی تو غصہ ہے نا، ایک چیز ذرا سن لیجیے، اس طرف بھی تو پریشانی ہے نا. ایک چیز ذرا سن لیجیے گا، شوکت یوسف زئی صاحب کی گفتگو سنوائیے گا، وہ جو کیا کہہ رہے تھے اس ٹویٹ سے متعلق. ابھی تک وہ جو ٹویٹ آیا ہے اس ٹویٹ کا تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ دیا کس نے ہے. عمران خان کو جیل میں کیا ذریعہ ہوگا انہوں نے جو ٹویٹ دیا ہے؟ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو نکال کے لیا ہے نا. سوشل میڈیا وہ کس کے کنٹرول میں ہمیں تو نہیں معلوم ہے. کچھ لوگ باہر بیٹھ کر جو کر رہے ہیں میں تو کم از کم ان کو آن نہیں کرتا. ٹویٹ تو ان کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے، لیکن کوئی اب کلیئرفیکیشن نہیں کر رہا ہے کہ ٹویٹ انہوں نے کیسے دے دیا. لگتا یہ ہے کہ حکومت نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ملاقاتیں بند کر دیں گے، ایسا کوئی ٹویٹ سامنے لا کر بنا کر. جی یہ سنا آپ نے، یہ شوکت یوسف زئی صاحب ہیں، وہ ٹویٹ سے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ ٹویٹ دیا کس نے ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا. آپ کی رائے یہی ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ انہی کی طرف سے جو کہا گیا وہی منوان اس ٹویٹ میں آگے پوسٹ کیا گیا؟ دیکھیں مجھے چین آف کمانڈ کا تو نہیں پتا کہ ٹویٹ ہوتی کس طرح ہے. اچھا. اور کون، کیونکہ جو لوگ کرتے ہیں ان سے میرا رابطہ نہیں ہے، لیکن اتنا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کی بات کو کوئی توڑ مروڑ دے، خاص کر جب بہنیں خود اس کو مانیٹر کرتی ہیں یا انہوں نے بات کی، جو آنریبل سسٹرز ہیں خان صاحب کی. میں تو اس بحث میں پڑھ ہی نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹویٹ ہو گیا، اس کا ریئیکشن بہت اوور پروپورشنٹ آ گیا ڈی جی صاحب کی طرف سے. ہو گیا جو ہونا تھا. ہمارے لاکھوں کروڑوں نوجوان بھی جذباتی ہو گئے، باتیں ہو گئی ادھر ادھر سے. ہمارے کچھ ایم این اے سینیٹرز نے جیسے خرم ہے وہ جذباتی ہو گئے. ٹھیک ہے، نوجوان سینیٹر، اس سے بات ہو گئی. اب ناؤ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں، لیٹس موو آن. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ نیوکلیر سٹیٹ ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں نوجوان ہیں، اور وہ لاکھوں کروڑوں جو نوجوان ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اس کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن علی محمد خان صاحب ایشو یہ ہے، ایشو ایک اور ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ المیہ یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے یا جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، آپ لوگوں کی طرف سے افہام و تفہیم کی بات ہوتی ہے کہ جی ہم نے آگے بڑھنا ہے، آپ ملاقات کروائیں، اس کے بعد ہم کوئی حل نکالیں گے. چیزیں جو ہے وہ افہام و تفہیم سے کچھ مڈل گراؤنڈ نکالیں گے. کون سی ہماری ملاقات کرا دی ہے بھائی؟ جب جیسے ملاقات جن کی ہوتی ہے، آپ کو یاد نہیں ہے شہباز شریف صاحب نے سہیل کو کیا کہا تھا؟ اس کے بعد اور لائن کٹ گئی. وہ کوثر نیازی صاحب کی بک ہے نا، تو وہ لائن شہباز شریف اور سہیل افریدی میں بھی کٹ گئی ہے کہ سہیل نے جیسے ہی ان کو کہا، میں سمجھ دوں شہباز صاحب کو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یار کوئی اور بات کرو، یہ میرے پے گریڈ سے اوپر ہے. سوری ٹو سے اٹ واز ان لائٹر موڈ. لیکن میری ایک عرض سنیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ملاقات کے بعد کوئی ٹویٹ اس طرح کا آتا ہے، آپ اپنی مثال لے لیں بانی کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ہمیشہ خان صاحب کہیں، عمران خان کہیں، آپ کے ملک کا ہیرو ہے. خان صاحب میں اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن محب وطن پاکستان. مجھے ایک بات بتائیں، عدالت سے پابندی ہے، مجھے بتائیں. مجھے ایک بات بتائیں نا، میں جو عرض کر رہا ہوں اتنا پیارا نام ہے عمران خان، ایک ہی ہے پاکستان. میری سوال کا جواب دے دیں نا. دیکھیں مجھے گھمانا نہیں ہے آپ نے، میری بات سنیں کہ کیا یہ جو ٹویٹس پہ ٹویٹس ہوتے ہیں، کیا کبھی جو موجودہ قیادت ہے جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک امپریشن آپ نے یہ دیا کہ شاید وہ اپنا رول اس طرح سے نہیں کر پا رہے جو آپ نے کیا، امپریشن، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یو آر سیئنگ دس بٹ دیٹس دا امپریشن، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کنوے کر پاتے یہ باتیں کہ بھائی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یا جو ٹویٹس کر رہے ہیں یہ اس کا امپیکٹ غلط آ رہا ہے اس کا دنیا بھر میں، ایک ایسے وقت میں جب آپ کی فوج کو، آپ کے پاکستان کو، خاص طور پر جس طرح سے ہم نے انڈیا کو جواب دیا، جس طریقے سے پاکستان کا وقار بلند ہوا، اس کے بعد آپ آ کے اس طرح کی باتیں کرنا. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، آپ وہاں پر بریفنگ میں نہیں جاتے، اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آپ بریفنگز میں نہیں جاتے. سہیل آفریدی صاحب کو بلایا گیا تھا بریفنگ میں، وہ وہاں پر نہیں جاتے، حالانکہ شہباز شریف صاحب کی ان سے بات ہو چکی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سارا کا سارا بلیم جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہو، کم از کم اپنے حصے کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر کے بھی چیزیں کریں گے نا آپ. نہیں، اس آخری نقطے سے میں ایگری کرتا ہوں. دنیا کا نظام کبھی بھی اس طرح نہیں چلتا کہ یو سے کہ آپ ہی نے ساری غلطیاں کی ہیں، آپ کو کچھ اپنی بات کر کے دوسرے کا کچھ سننا پڑتا ہے. یہی سیاست ہے، اسی سے پر آگے بات چلتی ہے. لیکن یہ جو ہم پہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں نا، دیکھیں یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، اس میں جس طرح فضا میں ہمارے شاہین لڑ رہے تھے، پوری رات سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے ٹائیگرز ہیں، اور جیل کے اندر سے عمران خان کا بیان آپ کو یاد ہے، نریندرا مودی کے خلاف میاں صاحب، شہباز صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب
لفظ مودی مجھے عمر ایوب کا ٹویٹ اور ان کا اسٹیٹمنٹ بھی یاد ہے. عمر ایوب کا اسٹیٹمنٹ بھی یاد ہے یار جنگ کے دوران. اب آپ اسی لوگوں کو دیکھیں, میری بات تو پوری ہونے دینا. جنگ کے دوران آپ ہمارے پی ٹی آئی کے اسٹالورٹس نے پوری رات, کسی پہ احسان نہیں ہے. جنگ جب آتی ہے پھر آپ کی پاک فوج, آپ کی ایئر فورس آپ کے اپنے ہیں. ہم سب لڑے, ہم زمین پہ لڑے, ہم جذباتی طور پہ سارے اٹیچ تھے. نیشنل اسمبلی میں میری سپیچ چلائیں بھی, آپ کے پاس ریکارڈ میں ہوگی, گور کی, اس کی, اسد قیصر کی, سب کی اب چلائیں. عمر ایوب کی باہر جو کھڑے ہو کے گفتگو تھی کہ یہ کہاں سے لڑیں گے, یہ تو سارا دیکھیں عمر ایوب صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے حکومت کو سپورٹ دی. اچھا چلیں پوری طریقے انصاف, اور اس کو دیکھیں, میری بات اہم نہیں ہے اس میں. اشفاق صاحب میری بات, جسٹ ہولڈ آن دین وی موو آن, ہولڈ آن ہیئر, دس ویری امپورٹنٹ. ہمارے اس کردار کو ہم سراہیں, وہ کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پشتو میں اسپائی بخپل ازانستائی, وہ کہتے ہیں سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن. میں اپنی تعریف اپنی جماعت کی خود نہیں کروں گا. ہمارے اس کو حکومتی وزراء نے ایکنالج کیا اور ڈی جی صاحب نے خود ایکنالج کیا. اس کے بعد ہم اچانک سے غدار ہو گئے. او بھائی کیا بات کرتے ہیں آپ, کس طرح پہ لیبل لگا سکتے ہیں. اچھا مجھے ابھی ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو سچویشن, اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ ہیں, انشاءاللہ آپ سے 1% زیادہ ہوں گے, کم نہیں ہوں گے. یہ بات لکھ لیں اپنے ساتھ. اچھا مجھے ابھی ایک چیز بتائیے, جو پارلیمان بنانے والے بچانے والے لوگوں کی اولادیں ہیں. علی صاحب میری بات سن لیجیے, میری ایک چیز سن لیجیے. یہ جو پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس کے متعلق ایک پی ٹی آئی آفیشل سے اعلامیہ جاری ہوا ہے, آپ تھے اس اجلاس میں جو ہوا ہے, لیکن باقی قیادت کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اس متعلق تو اس میں کلیئرٹی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے, ساری چیزیں ہوئی ہیں, اور اوپر اس متعلق کیا بیرسٹر گوہر صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب اس بابت ان کو آگاہ کیا گیا تھا؟ یہ جو ہماری کل ایک پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہوئی ہے, پارٹی کی انٹرنل ڈسکشن تو میں اب ایئر وائی پہ بیٹھ کے قوم کے سامنے نہیں کہہ سکتا, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ گوہر صاحب نے جو لائن لی ہے بڑی مناسب لائن ہے. اچھا, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جیسی سیاسی قیادت کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, خان صاحب کو جب ایکچوئل سچویشن پتہ لگے گی تو وہ اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے وہ اپنے ورکر کو اون کرتے ہیں. وہ کبھی بھی اپنے ورکر کو امیر جعفر یا امیر صادق نہیں کہیں گے, اور ان لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے. ثناء اللہ مستی خیل پہلے تو آزاد جیتا تھا, پی ٹی آئی سے آزاد جیت کے 18 میں ہمارے ساتھ شامل ہوا, وزارت نہیں مانگی, آزاد ہمارے ساتھ کھڑا تھا, اور جیسے ہی عمران خان نے استعفوں کا کہا اس نے حق وفاداری نبھایا. وہ ان کا بھائی بند بھی ہے, میاں والی بکر ساتھ ساتھ ہیں. آپ بھی یہ مانتے ہیں نا کہ آپ کی پارٹی قیادت کی طرف سے بھی, اور دوسری طرف آپ کے بازئی ہیں جس نے بلوچستان سے قربانی دی ہے. کیا بات ہے, بڑے بڑے نام ہیں اس میں. تو جیسے ہی خان صاحب کو یہ چیزیں سامنے آئیں گی, خان صاحب ان کو اون کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ آپ کو بھی کسی میں غداری کے سرٹیفکیٹ اس طرح سے نہیں بانٹنے چاہیے, مطلب فرام دا ٹاپ. آئی مین کہ یہ ریلائزیشن. بھائی میں نے تو کبھی نہیں بانٹے, میں نے تو 1 پیج کے زمانے میں بھی نہیں بانٹے بھائی. چلے اب مجھے یہ بتائیے, گورنر راج پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, ہو پائے گا, جو سچویشن ہے, جو سرکمسٹینسز نہیں لگائیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں, آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی حکومت کو یہ نہیں کہوں گا کہ آؤ لگاؤ گورنر راج. میں غلط بات کی دعوت کیوں دوں, لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ نہ وہ لگا سکتے ہیں, نہ ان کو سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی. کیونکہ اس وقت ایک جگہ ایسی ہے تحریک انصاف کے پاس جہاں ایک فرسٹریشن وینٹ ہوتی ہے, جہاں ایک جگہ ہے جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کر دیں گے خدا نخواستہ, جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا, تو آپ بالکل ہی دیوار سے لگا دیں گے 4.5 کروڑ ان عوام کو, اور یہ جو بے شمار لاکھوں کروڑوں یوتھ ہے. دیکھیں کبھی بھی اپنے مخالف کی کمر دیوار سے نہیں لگانی چاہیے. جب آپ دیوار سے لگاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں رہتا, پھر ہیڈ آن ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. ہمارے ملک کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی سیاسی معاملات بہتر ہوں, کوئی بیٹھک ہو, خان صاحب تک ہمیں رسائی دیں, اور جب تک عمران خان باہر نہیں آتے یہ ماحول بہتر ہو ہی نہیں سکتا. اشفاق ستی صاحب, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب فار یور ٹائم. اب تنجیب بریک کے بعد حاضر ہوں گے.